अस्सलाम वालेकुम शाहराह दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी कुछ हुआ। डस्का इलेक्शन की तारीख मौखर हुई और मौखर होने की वजह यह थी कि अगला मुकदमा आसिफ अली जरदारी का, जी वही वाला फेक अकाउंट्स केस, यानी 4 रेफरेंसेस नैब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से मुंतकिल करके कराची एहतसाब अदालत मुंतकिल कर दिया गया। इसकी वजह से जो है, क्योंकि अदालत के पास वक्त नहीं था, तो अदालत ने कहा कि क्योंकि अभी और भी वकला को सुनना है, तो लिहाजा 10 अप्रैल को जो पोलिंग डे रखा गया था उसको मौखर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पूरे हलके में रीपोल करने का हुक्म जो है उसको सस्पेंड नहीं किया गया। दूसरी तरफ इसके फ़ौरन ही बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बेंच ने पंजाब के अंदर लोकल बॉडीज़ का जो हुकूमत ने उनको ख़त्म किया था, तहलील कर दिया था, वो तहलील करने का ऑर्डर सेक्शन 3 के तहत जिसके तहत किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने आइन से मुतसादिम करार दे दिया, यानी पंजाब की लोकल बॉडीज़ बहाल करने का हुक्म दे दिया। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई और कल 26 मार्च को मरीम नवाज़ जो है लाहौर में नैब के सामने पेशी है और इस हवाले से बड़ी सख्त किस्म के गुफ्तगू और बयानात हो रहे हैं। ये सारी सूरत हाल क्या बताती है, इस बारे में बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मतीउल्लाह जान और जनाब नासिर इकबाल साहब। तो नासिर साहब, ये जो 3-4 केस हैं ये मुलतवी हो गए, और आपके ख्याल के अंदर जो डस्का इलेक्शन में सबसे अहम बात कौन सी है? क्या सिर्फ ये है कि रिज़ल्ट कंपाइल नहीं हो पाए, या 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का अपने मुहाफिजों पुलिस गार्ड्स के समेत धुंध में भटक जाना है? क़य्यूम साहब, वैसे तो बड़ी ख़बर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की है, लेकिन चूँकि आपने पहले डस्का का सवाल किया तो उस पे मैं आता हूँ। आज असल में जो ये सुप्रीम कोर्ट कई दिनों से, कल भी उन्होंने ये बात की थी, आज भी उन्होंने ये बात मानी है, और बल्कि जस्टिस उमर अता बंदयाल जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, उनके लिए तो उन्होंने बल्कि एक सवाल भी किया था और बड़े हैरान भी हुए जब उनको जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब ने बताया। वो ये कहना चाह रहे थे कि जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एकदम धुन में भटक गए थे, जो आप कह रहे हैं, तो क्या वो पुलिस एस्कॉर्ट में भटके थे? ये बड़ी अहम बात है। मतलब पुलिस एस्कॉर्ट में अगर वो भटके थे तो इट मीन्स कि वो ऑन देयर ओन नहीं भटके थे, उनको कहीं लेके जाया गया था। तो इस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने हेयरिंग के दौरान ये कहा था कि ये तो आपने जो एलिगेशन लगाई बहुत अहम एलिगेशन है, लेकिन ये बात पहले तो आई नहीं है, पुलिस एस्कॉर्ट उनके पास कैसी थी? तो इस पे सलमान अकरम राजा जो कोरोना में आजकल उनको मतलब वो आर्गूमेंट दे रहे हैं, वो लाहौर दे रहे हैं रजिस्ट्री से, चूँकि वो कोरोना में उनको पॉजिटिव आया, कोरोना पॉजिटिव आया और कोर्ट में आ नहीं सकते। उन्होंने उनसे इसलिए कहा था कि उनके पास पोलिंग का मटेरियल था, पोलिंग यानी जो थैला होता है ना जिसमें पोलिंग रिजल्ट्स होते हैं, वोट्स होते हैं, बैलेट पेपर्स होते हैं, वो उनके पास था, इसलिए उनके पास पुलिस रिजॉर्ट भी थी। ये बड़ी अहम बात है। और फिर सलमान अकरम राजा साहब ने एक और अहम बात भी की थी, क्योंकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी ये बात की थी कि ट्रिब्यूनल जब डिसाइड करता है तो वो एक बाकायदा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, वो इंक्वायरी करता है, वो दोनों साइड को सुनता है, उसके बाद अपना माइंड अप्लाई करता है, फिर जाके कोई रिजल्ट देता है। नेचुरल जस्टिस के जो नेचुरल, हाँ, जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी कहते हैं कि किसी ने भी ये इल्ज़ाम ही नहीं लगाया ये सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया था कि नेचुरल जस्टिस का इल्ज़ाम नहीं किसी ने लगाया। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा था ये नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है कि आप डिसीजन समरी इंक्वायरी करके, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे कि जो इलेक्शन कमीशन है वो आर्टिकल 218 के तहत काम करता है, और इलेक्शन कमीशन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ट्रिब्यूनल 218 के तहत काम नहीं करता, तो पावर्स जो है ना, ट्रिब्यूनल 218 की पावर्स डिराइव नहीं करता। आर्टिकल 218 जो है वो सेक्शन 9 से बड़ा है, क्योंकि वो इलेक्शन एक्ट है, वो स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं जो बहुत बड़े हैं। तो इलेक्शन कमीशन के पास पहले अथॉरिटी थी कि वो समरी ट्रायल कर सकता था, लेकिन अब वो पावर भी ख़त्म हो गई है। अब वो डिसाइड कर सकता है अगर वो ये देखे कि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं कि इलेक्शन का माहौल फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए कंड्यूसिव नहीं रहा, क्योंकि क़य्यूम साहब आपको याद होगा कि उसमें फायरिंग भी हुई है, एरियल फायरिंग भी हुई है, वायलेंस भी हुआ है, हैरेसमेंट भी हुई है, फिर
جو پولیس تھی وہ ایکٹیو نہیں تھی, مطلب وہ سپورٹ نہیں کری تھی, کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی, اور پھر 2 لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, ایریل فائر کی وجہ سے گولیاں بھی لگی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں لیکن آرڈر سسپینڈ نہیں کیا اور تاریخ مؤخر یعنی کہ پولنگ ڈے مؤخر انہوں کر نے دیا, بیسیکلی تو اس کا کیا الٹیمیٹ افیکٹ کیا ہوا؟ نہیں دیکھیں, اس میں تو جو ہے پہلے تو مارچ 18 کو الیکشن ہونے تھے. پھر الیکشن کمیشن نے جب دیکھا کہ کیس سپریم کورٹ میں آ گیا اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم, تو انہوں نے اپریل 10 کو کر دیے تھے. لیکن جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ ابھی بھی ہم کیس جلدی نپٹا نہیں سکیں گے کیونکہ اگلے ہفتے شاید بینچ نہ لگے, تو پھر انہوں نے صرف اتنا کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے وہ انہوں نے اس کو لیکن اس میں کینڈیڈیٹس کو ٹائم غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی ہو گئے نا, لیکن اس میں کینڈیڈیٹس سماعت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی اور الیکشن بھی غیر معینہ لیکن مدت اس میں کے لیے چیز ایک کیچ بھی ہے نا, آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کیچ کیا ہے؟ مطلب پنجاب گورنمنٹ نے یہ ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ رمضان کے بعد, وہ تو ای سی پی کو کی ہوئی ہے نا, ای سی پی کو کی ہے کہ آپ رمضان کے بعد کریں, کیونکہ حالات وہاں ابھی بھی اچھے نہیں ہیں. کیونکہ ان کی جو رپورٹ میں نے ایک پڑھی تھی, نہیں پھر اس کے بعد عدالت نے جو ہے نہیں آپ پوری رپورٹ سن لیں نا, ایک منٹ ٹھہر جائے نا, ڈی جی لا جو ہے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جی ہم یہ کر دیں, تو آپ یہ کر دیں گے ڈیٹ؟ انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس پوزیشن میں ہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, پھر ظاہر ہم ہے کر دیتے ہیں. یہ تو الیکشن کمیشن بیٹھتا ہے اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتا ہے نا, یہ ڈی جی کے لیول کی بات نہیں ہے. لیکن میں جو بولنا چاہتا وہ آپ نے سنا نہیں, جو رپورٹ سے آپ بول رہے ہیں, پتہ نہیں سننے والی بات کون سی ہے, مجھے سمجھ نہیں آئی. انٹرم رپورٹ جو پنجاب گورنمنٹ نے جو رپورٹ دی ہے نا ہوم ڈپارٹمنٹ نے, اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابھی بھی سمرنگ ہے وہاں, غصہ لوگوں میں جو ہے بے چینی تھمی نہیں ہے, اور جو لوگ باہر سے آئے تھے جنہوں نے وائلنس کیا ہے وہ ابھی بھی ان کانٹیکٹ ہیں, اور وہ کسی وقت بھی ماحول کو دوبارہ گرم کر سکتے ہیں, مطلب حالات اسی طرح کے پیدا کر سکتے ہیں. اس لیے ٹائم دینا بہتر ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ دونوں کینڈیڈیٹس کو اب ٹائم مل گیا ہے کہ وہ اپنی تیاری کر سکیں. متی اللہ جان, یہ 20 پریزائڈنگ آفیسرز کا معاملہ زیادہ اہم ہے یا کوئی نوٹیفیکیشن ریٹرن کا یہ وہ اہم ہے؟ قیوم, یہ پہلی بار ایسا واقعہ اور ہاں ہوا ہے. دوسری ایک اور بات, آج آپ نے ایک بریکنگ نیوز دی ہے جیو فینسنگ کے حوالے سے کہ وہ جو دھند میں بھٹکے تھے, اصل میں بھٹک کے وہ کہاں گئے تھے, کس کے ڈیرے پہ پہنچے تھے؟ دیکھیں قیوم, وہ جو بریکنگ دی ہے وہ ذرائع سے یہی معلوم ہوا ہے کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے جیو فینسنگ کی ہے, اور ان میں سے 10 جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کے موبائل فون ٹریس ہوئے ہیں, ان کی لوکیشنز ٹریس ہو گئی ہیں, اور اس جیو فینسنگ رپورٹ کے مطابق جو الیکشن کمیشن کو انہوں نے پی ٹی اے نے فراہم کر دی ہے, اور ابھی تک سپریم کورٹ میں وہ رپورٹ کو یا تو کمیشن کو پیش کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی یا سپریم کورٹ ہی اس میں انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی. بہرحال الیکشن کمیشن کے وکیل بھی بیمار ہو گئے ہیں اور اب کوئی دوسرے وکیل آ رہے ہیں. لیکن یہ مگر اس وقت جو الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ تھی اس کا حصہ تو نہیں تھی, تو ٹیکنیکل سی ایک بات تو ہے. ویسے نہیں, الیکشن کمیشن کی پروسیڈنگ کا تو بالکل حصہ تھی, اور اس میں ڈسکس بھی کیا گیا 20 پریزائڈنگ افسروں کے لاپتہ ہونے کو بڑی تفصیل سے, اور الیکشن کمیشن کے افسران نے, یہ ایویڈنس تو نہیں آئی تھی نا, جیو فینسنگ رپورٹ بہت پہلے آ گئی تھی. جو ذرائع یہ کہتے ہیں کل اس کا ذکر کیا, لیکن جیو فینسنگ رپورٹ بہت پہلے آ گئی تھی. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن اتنی تاخیر سے کیوں سپریم کورٹ میں پیش کرنا چاہ رہا ہے. شاید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کیس ویسے لوز کر رہے ہیں تو اس سے کوئی ان کو مدد ملے گی, اور میرے خیال میں بہت پہلے یہ سپریم کورٹ کو پریزنٹ کر دینی چاہیے تھی. اور اگر یہ سپریم کورٹ میں پریزنٹ ہو جاتی ہے یا سپریم کورٹ اس کی اب اجازت دے دیتی ہے, تو پھر سپریم کورٹ کے لیے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو معطل کرنا یا اس کو منسوخ کا عدم کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. کیونکہ آپ کے سوال کے جواب میں جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ باقاعدہ غائب ہوئے ہیں, اور دھند کا بہانہ یا جو بھی ابھی تک کوئی واضح جواب ان پریزائڈنگ افسروں نے نہیں دیا کہ وہ کہاں تھے. مگر جیو فینسنگ رپورٹ میں لوکیشن آ گئی ہے. ان کو تقریباً پونے گھنٹے کے فاصلے پہ سیالکوٹ لے جایا گیا, اور سیالکوٹ میں زورا میموریل ہاسپٹل کے پیچھے کچھ کمپاؤنڈ ہیں, کچھ ایریاز ہیں گلاس فیکٹری کے ساتھ, وہاں پہ ان کو رکھا گیا. وہ تفصیل میں اس کی گوگل سے تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں, اور وہاں پہ تقریباً ان کو رات کو 10:30 بجے ان کو ٹریس کیا گیا. رات کو 10:30 بجے اس لوکیشن پہ 10 پریزائڈنگ افسروں کے موبائل فون ٹریس ہوئے, اور پھر صبح وہ 7 بجے کے قریب جو ہے وہ واپس ریٹرننگ افسر کے پاس پہنچے. تو اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنوں سے سیدھا سیالکوٹ چلے جانا, جبکہ ریٹرننگ افسر کا راستہ جبکہ دھند بھی بہت زیادہ ہو, بالکل دھند بھی بہت زیادہ ہو, تو آپ پہلے سیالکوٹ جا رہے ہیں اور پھر سیالکوٹ سے واپس ڈسکا آ رہے ہیں. تو آپ ڈسکا کے پولنگ اسٹیشن سے ڈسکا کے ریٹرننگ افسر کے جو ایک سب ڈویژنل اسکول تھا, وہاں پہ قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول تھا, وہاں پہ جانے کی بجائے آپ سیالکوٹ پہنچ گئے.
تو یہ اب جو میرے خیال میں انفارمیشن آئی ہے تو سپریم کورٹ کو بھی اس کو اہمیت دینی چاہیے، اور یہ بہت بڑا واقعہ ہے، اور صرف اسی واقعے کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا. یہ صرف مسلم لیگ نون کے امیدوار کی درخواست کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ جسٹس بندیال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو مانگا ہی نہیں تھا پورے حلقے میں الیکشن. وہ معاملہ نہیں ہے. نوشین افتخار کوئی آئینی اختیار نہیں رکھتی. یہ الیکشن کمیشن نے اپنے افسران کی گواہی، بیانات اور انکوائری جو ابتدائی رپورٹیں ہیں ان کی روشنی میں اپنا آئینی اختیار استعمال کیا ہے. اور الیکشن کمیشن کی جو اپنی رپورٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ریٹرننگ آفیسر نے ان سے انٹرویو کیا، پریزائڈنگ آفیسر سے، جب وہ واپس آ گئے تھے تو وہ ڈرے ہوئے تھے. تو اور ویسے اگر یہ اس معاملے کو اوور لک کیے بغیر سپریم کورٹ جو ہے اگر کچھ اور دیتی ہے تو پھر تو کل کو یہ ہوگا کہ ہر مرتبہ پھر پولنگ یا پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ پھر غائب ہو میرے جائیں خیال گے. میں مجھے یہ تاثر مل رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے، مجھے تو یہ بھی سن کے حیرانی ہوئی کہ جسٹس بندیال نے یہاں تک کہہ دیا ایک موقع پہ کہ صرف 20 پریزائڈنگ افسر اگر اغوا ہوئے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں پورے حلقے کے پولنگ دوبارہ کرا دی جائے. ان کے لیے یہ کوئی اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی. اور ایک معزز جج جو بینچ پہ بیٹھے تھے، سجاد علی شاہ صاحب، وہ جب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے تو ان کا بیٹا اغوا ہوا تھا، اور وہ جس طریقے سے واپس آیا، بڑی پراسرار اور مشکوک صورتحال میں جو ان کی بازیابی ہوئی تھی، تو وہ بھی ایک المیہ ہے کہ اگر ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری افسران 20 کے الیکشن افیشل اغوا ہوئے اور الیکشن کمیشن اس کو اہمیت نہ دے اور اس پورے حلقے میں الیکشن دوبارہ نہ کرائے، اور یہ بھی کہے کہ پنجاب حکومت تعاون نہیں کر رہی تھی، اور پنجاب حکومت ابھی بھی اپنے عدم تعاون کا ثبوت پیش کر رہی ہے یہ کہہ کے کہ وہ ابھی بھی الیکشن کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے. حیرانی کی بات. تو اب ویسے جسٹس عمر اتب بندیال صاحب نے یہ ضرور کہا تھا آخر میں کہ ہمارے سوال، ہم جو ججمنٹ دیتے ہیں وہ ہمیں بعد میں سائڈ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر ایکسپیکٹ کا خیال رکھنا ہے. بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ پھر پاناما کی ججمنٹ بھی پریسیڈنٹ کے طور پہ اپنے عدالتوں میں پیش ہو. پاناما کی ججمنٹ تو پریزیڈنٹ کے طور پہ استعمال ہی نہیں ہو رہی. آپ کو خود پتہ ہے کہ جب بھی پاناما کا ذکر ہوتا ہے اسی لیے ہر جج صاحب کہتے ہیں کہ اس کو رہنے دیں، اس کے علاوہ کوئی بات کریں. ابھی بھی اس کا حوالہ دیا ہے ریسنٹ. وہ تو ابھی جو ہے. اچھا، یہ جو لوکل باڈیز ہیں پنجاب کے، اس کا کیا ایفیکٹ ہوگا؟ مطلب اس کی چلو لیگل وہ تو ہو گیا کہ، لیکن یہ بات ہے 2019 سے پڑا تھا یہ مقدمہ، اور جب ایگزیکٹ عدالت نے، مشیر عالم صاحب والے بینچ نے جب یہی بات کہی تھی تو اس کے بعد یہ مقدمہ کبھی لگا ہی نہیں، اور پھر لگا تو چیف جسٹس کے بینچ میں لگا. اب اس کے بعد لوکل باڈیز کے حوالے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ 3 صوبوں کے اندر کیا جائے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ لوگوں کو ود دا اسٹروک آف پین انفرینچائز نہیں کیا جا سکتا، انفرینچائز جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا، اور ایسا ماضی میں آپ نے کر کے دیکھ لیا کہ اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں، اور یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے. اس کے بعد یہ آج جو ہے چیف جسٹس کے بینچ نے پہلی مرتبہ لگا، اس کے بعد ہیئرنگ، اور انہوں نے سیکشن 3 اڑا دیا. گو کہ اٹارنی جنرل نے کنسنٹ دی اس پہ. اٹارنی جنرل نے بیسیکلی یہی کہا تھا کہ ایک اسٹیچوٹری لاء کے تحت ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو وہ نہیں کیا جا سکتا، اور بہرحال ہے تو انلیگل. دیکھیں آرٹیکل 148 جو ہے نا، ایک کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے نا، اس کی وائلیشن تو ہو رہی تھی، 21 ماہ سے ہو رہی تھی نا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کلیم لے کے آئی تھی وہ انہوں نے اس پہ، مطلب مجھے تو دل کوٹتا ہے کہ انہوں نے اس پہ عمل بھی نہیں کیا. انہوں نے اس کو سیکشن 3 کے تحت ڈیزالو کیا، اس کے بعد یہ کہا کہ 1 سال کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، پھر ایک آرڈیننس کے ذریعے مزید ٹائم دے دیا اور کوئی ٹائم لیمٹ بھی نہ دی. تو مطلب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ایک آئین جسے کہتے ہیں نا کھلواڑ ہو رہا تھا. گڈ گورننس کر رہے ہیں. گڈ گورننس تو اس طرح نہیں ہوتی نا. دیکھیں گراس روٹ لیول پہ ہے. اور لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جس چیزوں سے عام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے نا، میں نے یہ دیکھا کوئی حکومت بھی اس میں سنجیدہ نہیں ہوتی. مطلب جان، یہ لوکل باڈیز کو اگر ہم دیکھیں تقریباً 50,000 کے قریب نمائندے تھے جو گھروں کو بھیج دیے گئے تھے، 50 سے 60 اتنے ہی ہوں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں تو اکثریت اور بیشتر جو سیاسی وابستگی رکھنی تھی وہ پی ایم ایل این کی تھی کہ نے وہاں پہ الیکشن لوکل باڈیز کے جیتے تھے. تو اب یہ ادارے بحال ہوں گے، ان کے چیئرمین بھی بحال ہوں گے، اور آگے میئر وغیرہ بھی بحال ہوں گے. تو یہ پولیٹیکلی کیا امپیکٹ کرے گا پنجاب حکومت کے اندر؟ اس کا کیا پولیٹیکل ایفیکٹ کیا ہوگا؟ آبویسلی جن لوگوں نے اچانک وہ ایک غیر قانونی طور سے ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو تحلیل کیا تھا، ان کو اب بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پہلے تو آپ لوگوں نے منتخب نمائندوں کو گھر بھیجا، اب جب کہ عدالت نے انہیں بحال کر دیا ہے تو اب آپ کو ان کو فنڈز دینے پڑیں گے، ان کو پیسے دینے پڑیں گے، ترقیاتی کاموں کے لیے دباؤ ہوگا صوبائی حکومتوں پہ.
اور میں تو حیران ہوں، یہ پنجاب حکومت بزدار کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے، بلکہ عمران خان کی مرضی کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، اتنے بڑے صوبے میں تحلیل ہو جاتا. تو جبکہ یہ معاملہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے زیر التوا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس میں یہ ایک آرڈر بھی ہو گیا تھا کہ الیکشن کرانے، الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا تھا، ڈیلیمیٹیشن بھی ہو گئی تھی، اور جو پروویژنل سینسس کا رزلٹ تھا اس کی بنیاد پہ یہ الیکشن ہونے تھے پنجاب کے اندر. لیکن وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ ہی نہیں ہوئی. میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی طے تھا، وہ صرف کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ سے معاملہ پھنسا ہوا تھا نا. لیکن پھر اچانک پنجاب حکومت آرڈیننس لے کے آ گئی اور ان سب کو تحلیل کر دیا، اور اس کا الیکشن کمیشن کو بھی نہیں بتایا گیا. اور سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی، اس ہیرنگ سے ایک دن پہلے انہوں نے چپکے سے آرڈیننس جاری کیا اور سپریم کورٹ کو بھی نہیں بتایا گیا. تو یہ سارا چوری چھپے کام جو تحریک انصاف نے کیا پنجاب کے اندر، اور پھر عمران خان کی تحریک انصاف نے، تو اس کا نقصان تو ڈیفینیٹلی اب ہوگا جب لوکل باڈیز کے چیئرمین سارے بحال ہوں گے، کونسلر بحال ہوں گے، تو اس کا نقصان تو تحریک انصاف بات کو یہ کہ ہوگا. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، وہ بہت ٹھیک ہے جی، وہ قانون کو آئین سے متصادم قرار دے دیا. اب ایسے لوگ جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا، لوگ ڈسفرینچائز ہوئے، لوگوں کے ترقیاتی کام نہیں ہوئے، تو یہ سارے کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ کس کو ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں ان کو تو ہم کچھ بھی نہیں کوئی کچھ کہہ سکتے. دیکھیں ذمہ دار تو وہی ہے نا کہ جو کہہ رہے ہیں ہم ایک حلقے میں ضمنی انتخاب کرانے کے قابل بھی نہیں رہے، اور ذمہ دار وہی ہیں کہ جو اچھے خاصے منتخب نمائندے جو پورے صوبے کے ہیں ان کو آپ ایک بیک جنبش قلم گھر بھیج رہے ہیں، تو ذمہ دار تو وہی ہیں. تو میرے خیال میں ان لوگوں کی بھی جواب طلبی ہونی چاہیے اور سپریم کورٹ کو جرمانہ عائد کرنا چاہیے تھا. چلیں آپ اس میں ہونا چاہیے تھا نا کوئی نہ کوئی پیونیٹیو ایکشن جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے تھا. لیکن جو میں قیوم صاحب جو میں مریم نواز کی میں قیوم صاحب جو ویژولائز کر رہا ہوں نا، وہ یہ کوئی اچھی مطلب دیکھیں حکومت تو بہرحال حکومت ہے، اور جن کی حکومت ہے وہ اب وہ فائنینشیل اسٹرینگولیشن کی طرف نہ چلے جائیں. میرا خیال مطلب آپ کہہ رہے کام کرنے دیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے، لیکن اس کا ریئیکشن 6 مہینے 9 مہینے تک کی وہ ہے، لیکن بہرحال اس کا ریئیکشن نہیں آئے گا، لوگ اس سے ناراض ہی ہوں گے. کیونکہ پنجاب میں ناراض سے زیادہ ایک اور بھی بات ہے کہ پنجاب میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے پنجاب کی اوور آل اکانومی جو ایک دم نوز ڈائیو کر گئی، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا. اب یہ رپورٹس بھی آئی تھیں کہ سب سے امیر جو صوبہ تھا ایک زمانے میں پنجاب ہی تھا. یہاں وہ تو پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہوا نا. اور یار وہ تو ہمیشہ سے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہی ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ اس حکومت کی پالیسیز اور کچھ کووڈ انہوں نے بہت ڈیمیج کیا ہے. اچھا کووڈ کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں یار، انہوں نے یہ پاکستان پہلا ملک ہے جس میں پرائیویٹلی ویکسین جو ہے امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی ہے بڑے اداروں کو. اس پہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے انہوں نے اعتراض کیا، خط لکھا. اس خط کے جواب میں آپ کے جو ہیں نیشنل ہیلتھ اس کے منسٹری کے، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہم بڑے اویئر ہیں اور ہم اس سے جو ہے نا بڑے بگ پلیئرز جو ہیں وہ آئیں گے. لیکن پھر ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ پالیسی کے اندر ہے ہی نہیں، یہ جو جس کا آپ ذکر دے رہے ہیں کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ اس سے کرپشن کے دروازے کھل جائیں گے. دیکھیں قیوم صاحب اب جب کہ خبریں بھی آنی شروع ہو گئی کہ جناب وہ جو اسپوکس پرسن ہے پرائم منسٹر کی، کیا نام ہے جی ان کا، گل صاحب، شہباز گل، ان کی کوئی کمپنی شمپنی ہے، اس کو پہلے حلے کے اندر 1 ارب مطلب سے زیادہ کا فائدہ ہوگا مبینہ طور پہ جو الزام تراشی. سوال یہی تو ہے، میں اسی بات میں تو پریشانی ہے کہ یار اس گورنمنٹ نے باتیں بڑی اچھی اچھی کی تھی اور میں بھی بڑا کنونس ہو گیا تھا. آتے انہوں نے پبلک جو ہاسپٹلس تھے ان کا پٹھا اس لیے بٹھا دیا کہ ان کے لوگوں کے پاس اپنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں. آپ نے ایجوکیشن کا جو پبلک جو ایجوکیشن ہے اس کا پٹھا اس لیے بٹھا دیا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کے پاس سکولز ہیں. اب اس ریجن میں جو ہے سب سے مہنگی ہمارے یہاں ویکسین مل رہی ہے، 160% مہنگی. تو مجھے یہ بتائیں نا آپ وٹ آر یو، آپ تو لوگوں کے لیے آئے ہیں یا آپ کر کیا رہے ہیں؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ مطلب آپ کا فوکس سیدھی سی بات ہے. آپ ایز اے حکومت آپ نے تو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کو. 2 ڈوز لگتی ہیں، کچھ ویکسین ایسی ہیں جن کی 1 ڈوز لگے گی، کچھ ویکسینز ایسی ہیں جن کے 2 ڈوز لگیں گے. اگر 8,000 ساڑھے 8,000 یا 9,000 کی ایک ویکسین ہے تو اس کو تو 16,000 کی پڑے گی نا. 2 ڈوزز ہیں اور وہ دونوں اگر نہیں لگیں گی تو وہ اینٹی بائیوٹکس مطلب انڈیا کے اندر وہ اگر دیکھا جائے تو 734 روپے کی ہے، پاکستان میں ہو تو مطلب کرنسی اس کے اندر کر لیں پھر بھی اتنی وہی رکھیں تو 1,500 کی بنتی ہے، لیکن یہاں پہ 10,000. تو مطیع اللہ جان، کل مریم نواز کی نیب میں پیشی، کیا دیکھ رہے ہو پولیٹیکلی کیا ہوگا؟ مطلب وہ جائیں گے نیب میں پیش ہوں گی، واپس آ جائیں گی، بیل میں تو ہے ہی نا، نائب اب گرفتار تو کر نہیں سکتا. جی، مگر یہ ایک شو آف پاور بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے مسلم لیگ نون کا.
اور یہ پہلی گیدرنگ ہوگی باقاعدہ طور پہ پی ڈی ایم کے آخری اجلاس کے بعد، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر جو ہے وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو چکی ہے. اس لیے پی ڈی ایم کے لیے بھی یہ بہت بڑا چیلنج ہے کہ نون لیگ اور پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں جو ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں گیدرنگ کرتی ہیں. پہلے جو گیدرنگ تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ نون لیگ کی جو وائس پریزیڈنٹ مریم نواز ہیں ان کو گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر لوگوں نے اکٹھا ہونا تھا، مگر اب یہ ایک قسم کا پی ڈی ایم کا شو آف پاور کا ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا ہے کہ کتنے لوگ وہ اکٹھا کرتی ہیں، کتنی بڑی گیدرنگ کرتی ہے، وہاں پہ پھر خطاب ہوں گے آبویسلی. تو اب وہ گرفتاری کا امکان تو آبویسلی نہیں ہے، مگر اگر وہاں پہ کچھ بھی گڑبڑ ہوتی ہے، یہ بہت بڑا ہلا گلا ہوتا ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک نئے الزامات اور نئے مقدمات میں کسی کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مطلب اس ریفرنس میں تو گرفتاری شاید نہیں ہو. اگر کوئی حالات زیادہ خراب ہوئے، گڑبڑ ہوئی، جھگڑا ہوا، فساد ہوا، تو آبویسلی سب سے پہلے جو گرفتار ہوگی مریم نواز ہوگی یا کوئی دوسرے قائدین ہوں گے، اور ایک نیا مقدمہ ان کے لیے بن جائے گا. مگر اب یہ حمزہ شہباز شریف جب سے باہر آئے ہیں تو بڑی ایک چالاکی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور جو کچھ ادارے ہیں، نواز شریف کو باہر رکھا، زرداری کو پاکستان میں رکھا، پی ڈی ایم کے اندر یہی سب سے بڑے اختلاف بن گئے. اب حمزہ شہباز کو باہر لے آئے ہیں، مریم کو اب جیل میں اگر بھیجنے کی تیاری ہے، تو یہ بھی ایک نئی چالاکی ہوگی کہ حمزہ شہباز کو موقع ملے گا پی ڈی ایم میں اور نون لیگ میں ایک اس نیریٹو کو سامنے لانے کا کہ جس نیریٹو کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے بغیر جو ہے وہ سیاست نہیں ہو سکتی اس ملک میں. لیکن متی صاحب، کراؤڈ پولر تو مریم ہے نا. اگر مریم کو آپ جیل میں انکارسریٹ کر دیتے ہیں تو دیکھیں جو آپ جس نیریٹو کی بات کر رہے ہیں وہ نیریٹو زیادہ عرصہ نہیں چل سکتا. دیکھیں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نیریٹو حمزہ شہباز وہ نیریٹو اگر بیچیں گے تو نہیں چلے گا. یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نیریٹو جو ہے وہ نواز شریف والا چلے نہیں، گا. وہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن کراؤڈ پولر مریم نواز ہیں، اسی لیے تو مریم نواز کو جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے سائیڈ لائن کرنے کی. اور حمزہ شہباز کراؤڈ پولر نہیں ہے، لیکن اگر مریم اندر جاتی ہیں اور حمزہ شہباز جو ہے مریم کے لیے احتجاج کی کال کرتے ہیں تو لوگ تو آئیں گے، وہ مریم کے لیے ہی آئیں گے. تو کراؤڈ پولنگ کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کراؤڈ کو پھر آپ استعمال کیا کریں گے اور اس کو بیانیہ کیا دیں گے. وہ سب سے اہم چیز ہے. بیانیہ آپ میرا خیال ہے بس ناصر صاحب، آپ فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا آپ کا میرا کام نہیں ہے، ان کا کام ہے صحت کا. تو جناب شرائع دستور سے اتنا ہی کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ڈسکا الیکشن پولنگ جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے مؤخر ہو گئی، اور اس کی وجہ یہ بنی کہ آصف علی زرداری صاحب کے نیب ریفرنسز اسلام آباد سے کراچی منتقل کرنے کی درخواست اسپیشل بینچ نے سننی تھی، اور وہ درخواست بھی 1 مہینے کے لیے ملتوی ہو گئی. کیونکہ نیب کے پروسیکیوٹر بھروانا صاحب جو ہیں ان کو کرونا کووڈ کی وجہ سے وہ عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے تھے. اور پنجاب کے جو لوکل باڈیز کے ادارے ہیں وہ اس لیے بحال ہوئے کہ جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے ججمنٹ کے اندر لکھ دیا تھا کہ یہ ایک خلاف آئین کام ہو رہا ہے، اور اس کے بعد یہ رسپانسبلٹی کس پہ جاتی، کس نے آئین کو وائلیٹ کیا تھا. تو لہٰذا اس سے پہلے کہ سوال اس طرف جاتا، لوکل باڈیز بحال ہو گئی. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے